अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। दुनिया की तारीख के सबसे बाअसर अफराद की फहरिस्त उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उसमें सर आइजैक न्यूटन का नाम शामिल ना हो। न्यूटन के कवानीन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से गहरे ताल्लुक़ रखते हैं। वो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, बेसबॉल किस तरह हरकत करती है या कोई भी चीज़ कैसे हरकत करती है। मगर 17वीं सदी के इस साइंसदान का एक खुफिया पहलू भी था जो इस कहानी के इख्तिताम तक वाज़ेह हो जाएगा। न्यूटन ने 20 साल की उम्र में कैलकुलस इजाद कर लिया था। ये कामयाबी किसी आम फर्द के लिए नाकाबिले यकीन है, बल्कि एक ऐसे शख्स के लिए जो एक अनपढ़ किसान का बेटा हो, उसके लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन लगती है। उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से 3 माह पहले क्रिसमस के दिन 1642 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वोल्सन थोरिप में हुआ था। न्यूटन एक कमज़ोर और कब्ल अज वक्त पैदा होने वाला बच्चा था और इतना छोटा था कि कहा जाता है कि वो एक कप में समा सकता था। वो बामुश्किल ही जिंदा बच सका। जब वो 3 बरस का हुआ, उसकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली और एक अमीर पादरी के साथ चली गई, जबकि न्यूटन को दादा दादी के हवाले छोड़ दिया गया। ये तन्हाई और अकेला छोड़ जाने का एहसास जो है, न्यूटन की शख्सियत पर इसने गहरा नक्श छोड़ा। बरसों बाद उसने अपने गुनाहों की एक फहरिस्त जो है वो बनाई। उसमें एक बचपन के वाक़े का जिक्र किया कि अपने वालिद और वालदा स्मिथ को आग लगाकर मारने की धमकी देना शामिल है। उसने उन्हें भी धमकी दे दी थी। न्यूटन एक गैर मामूली तौर पर तजस्सुस रखने वाला बच्चा था, जिसे दोस्त बनाने से ज़्यादा मशीनों में दिलचस्पी थी। 9 साल की उम्र में उसने सूरज घड़ी सन डायल तराशी। 12 साल की उम्र में उसने मुकामी स्कूल में दाखिला ले लिया और आज भी उसके दस्तखत किंग्स स्कूल की एक खिड़की के किनारे देखे जा सकते हैं। सौतेले वालिद के इंतकाल के बाद उसकी वालदा चाहती थी कि वो स्कूल छोड़कर किसान बन जाए और काश्तकारी वगैरह करे, मगर खुशकिस्मती से उसके जो स्कूल के उस्ताद थे, उन्होंने न्यूटन की वालदा को कायल कर लिया कि न्यूटन ज़हीन है, वो इसको तालीम जारी रखने दें और ये आगे तरक्की करेगा। यूँ न्यूटन ने तालीम जारी रखी और 1661 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहाँ वो वहाँ काम करके फ़ीस अदा करता था। उसने कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों के नज़रियात का मुताला किया, लेकिन जल्द ही उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसने अपनी नोटबुक में लातीनी ज़बान में लिखा, अफलातून मेरा दोस्त है, अरस्तु मेरा दोस्त है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त सच है। उसने अहद किया कि वो सच को साइंसी तजर्बात के ज़रिए दरियाफ्त करेगा। बतौर तालिब इल्म उसकी कारकर्दगी गैर नुमाया थी। बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं उसे समझा जाता था, लेकिन फिर एक ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश आया जिसने न्यूटन को तारीख़ के अजीम तरीन साइंसदानों में शामिल कर दिया। 1665 में ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद यूरोप में जो है ताउन की वबा फैल गई, जिसने लंदन में हर 4 में से एक शख्स की जान ले ली। इतनी बड़ी तबाही आई थी वहाँ। इस वबा के बायस न्यूटन को अपने बचपन के घर जो है वहाँ वापस आकर 2 साल तक मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, काम करना पड़ा, और उन्हीं दिनों उसने अपनी सबसे शानदार साइंसी दरियाफ्तें की, जैसे सफ़ेद रोशनी दरअसल कौसे क़ज़ा के रंगों पर मुश्तमिल होती है, जिसका हम अक्सर मुशाहिदा करते हैं, ख़ासकर बारिश के बाद। हालांकि उस वक्त के जो मारूफ नज़रिया था वो ये था कि जो रंग है वो सफ़ेद और सियाह रंग के मिलने से बनते हैं, इसके अलावा कोई रंग नहीं होता, यानी काला और सफ़ेद ही बस होता है। अपने नज़रियात को साबित करने के लिए न्यूटन ने एक अक्सनुमा दूरबीन बनाई जो शीशे की बजाय आईने इस्तेमाल करती थी और ज़्यादा वाज़ेह तस्वीरें देती थी। न्यूटन ने एक दिन रंगों को जो है परखने के लिए, चेक करने के लिए सुई जो है अपनी आँख के अंदर घुसा दी, ताकि देखे कि आँख की साख्त बदलने से रोशनी का तासुर बदलता है या नहीं। उसी घर के बाहर वो मशहूर सेब का दरख्त भी था, जिसके बारे में रवायत है कि न्यूटन के सर पर सेब गिरा और उसने कशिश शकल के बारे में सोचना शुरू किया। अगरचे इस बात का कोई सबूत नहीं कि सेब वाकई उसके सर पर गिरा था, मगर उसने सवाल ज़रूर पूछा और जिसने हमारी कायनात की तफहीम की बुनियाद रखी, बहुत से असूलों की बुनियाद रखी। क्या वही कुव्वत जो सेब को ज़मीन की तरफ खींचती है
چاند کو بھی زمین کے گرد گردش پر مجبور کرتی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ کشش ثقل ہی ہے جو زمین کو سورج کے گرد اور دیگر سیاروں کو اپنے مدار میں رکھتی ہے۔ اس وقت کی ریاضی جو ہے ان اجسام کی حرکت کی وضاحت کرنے کے لیے ناکافی تھی، بتا نہیں سکتی تھی یہ سب کچھ کیسے آخر ہو رہا ہے، نظام شمسی کیسے چل رہا ہے۔ چنانچہ نیوٹن نے اپنی نئی ریاضی تک ایجاد کر لی، اسے کہتے تھے کیلکولس۔ جرمن ریاضی دان گونٹرفائڈ لائبرز نے 1684 میں کیلکولس پر اپنا مطالعہ شائع کیا، جس پر اس نے نیوٹن نے دعویٰ کیا اس کے خلاف کہ اس نے 20 سال پہلے یہی کام کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نیوٹن حد درجہ خفیہ مزاج کا حامل تھا اور تنقید سے بچنے کے لیے اس نے کبھی اپنا کام جو ہے وہ عام نہیں کیا تھا، چھپا کے رکھتا تھا۔ جب لائبرز نے لندن کی رائل سوسائٹی میں شکایت کی تو نیوٹن نے بطور صدر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تاکہ سوسائٹی اس کے حق میں فیصلہ کرے کہ دراصل یہ اس نے بنایا۔ تاریخ دانوں کو عمومی خیال ہے کہ دونوں سائنسدانوں نے کیلکولس علیحدہ علیحدہ طور پہ ایجاد کیا، لیکن دونوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ 1667 میں تعاون کے خاتمے کے بعد نیوٹن یونیورسٹی واپس آیا اور ریسرچ فیلو بن گیا۔ وہ کام کے حوالے سے حد زیادہ جو ہے بہت زیادہ جنونی تھا، بعض اوقات جو ہے کھانا بھی بھول جاتا تھا۔ صرف 2 سال بعد ابھی وہ 20 سال کا ہی تھا کہ اسے ریاضی میں دنیا کی سب سے معتبر تعلیمی کرسی، جسے لوسین پروفیسر اور میتھمیٹکس کہتے ہیں، وہ مل گئی، جو بعد میں اسٹیفن ہاکنگ کے پاس بھی رہی۔ مگر نیوٹن طلبہ میں انہیں پڑھانے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ایک بار جب کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا تو اس نے خالی کمرے میں لیکچر دیا۔ دراصل اس کی دلچسپی جو تھی وہ ساری تحقیق کے حوالے سے تھی۔ 1687 میں اس نے اپنی شہرت جو ہے بہت مشہور جو کتاب ہوئی جس نے اس کو پہچان بنائی، اس کا نام تھا میتھمیٹیکل پرنسپل آف نیچرل فلسفی، وہ کتاب شائع کی جو سائنسی تاریخ کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب مانی جاتی ہے۔ اسی کتاب میں اس نے کشش ثقل کے قانون اور حرکت کے 3 بنیادی قوانین بیان کیے جو ہم اپنی پرائمری کلاسوں میں یا مڈل کی کلاس میں پڑھتے رہے۔ پہلا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی جسم اپنی حالت میں اس وقت تبدیلی لاتا ہے جب اس پر کوئی قوت عمل کرے۔ دوسرا قانون کہتا ہے کہ جتنی زیادہ کمیت ہوگی اتنی ہی زیادہ قوت درکار ہوگی۔ تیسرا قانون اس کا وہ یہ تھا کہ ہر عمل کا مساوی اور مخالف رد عمل ہوتا ہے، جیسے راکٹ کے انجن سے نکلنے والی گیس اسے اوپر کی طرف دھکیلتی ہے یا لے کر جاتی ہے۔ اگرچہ نیوٹن کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کو اس نے سائنس سے زیادہ تحریری کام جو اس کا تھا نا وہ مذہب کے حوالے سے تھا۔ حیرت انگیز بات ہے، اس دور میں کئی لوگ اسے سائنسدان کی بجائے ایک مذہبی جنونی شخص سمجھتے تھے۔ وہ پاگل تھا یا نہیں تھا، جنونی تھا یا نہیں تھا، کچھ عرصے کے لیے اپنا ذہنی توازن ضرور کھو بیٹھا تھا۔ بہرحال نیوٹن کے مذہبی جنونی ہونے کے بہت سے ثبوت آج بھی موجود ہیں۔ وہ اس کی مذہبی جنونیت پر مشتمل تحریریں ہیں جو محفوظ ہیں۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ بائبل میں فطری دنیا کے راز پوشیدہ ہیں، یہ جو پوری دنیا اس کے راز بائبل کے اندر، اور ان کی باریک بینی سے تحقیق کر کے مستقبل کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ قیامت 2060 میں آئے گی، یعنی کچھ عرصے بعد آنے والی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی اس نے لکھ دیا کہ شاید بعد میں آئے، لیکن اس سے پہلے کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اس نے ایک ایسے دور کی پیشگوئی کی جو جنگ، تباہی اور حضرت مسیح کی واپسی کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، جس سے 1936 میں اس کے مرنے کے بہت عرصے بعد اس کے جو مذہبی مسودات تھے وہ نیلامی ان کی ہوئی، جو ایک یہودی اسکالرز نے خرید لی اور بعد میں ریاست اسرائیل کو دے دیے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی ایک علیحدہ ریاست اسرائیل کا تصور جو ہے وہ سب سے پہلے نیوٹن نے ہی اپنی تحریروں میں پیش کیا تھا۔ بہرحال ان مسودات میں 7,500 صفحات پر نیوٹن کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا مسودہ موجود ہے۔ اس کے عقائد روایتی عیسائیت سے مختلف تھے۔ اس نے تثلیث یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے عقیدے کو مسترد کیا۔ اس نے کنگ جیمز دوم کی طرف سے جو جامعات کو کیتھولک بنانے کی کوششوں کی بھی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں وہ برطانوی پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا، جہاں اس نے 2 مختصر مدتیں گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے پارلیمنٹ میں صرف ایک بار وہ کچھ بولا تھا۔
اور وہ کیا بولا تھا؟ وہ بولا تھا برائے مہربانی یہ جو کھڑکی ہے نا بند کر دیجئے، 2 ٹنیور، اور بولا یہ بس۔ نیوٹن کی زندگی کا ایک اور چھپا ہوا پہلو کیمسٹری یعنی علم کیمیا میں اس کا علم تھا، جسے اس نے 25 سال تک خفیہ طور پر سیکھا۔ اس نے ایسی ترکیبیں لکھی جن کے ذریعے عام دھاتوں کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جسے بعد میں فلاسفر اسٹون کے طور پر جانا گیا، اور ہیری پوٹر سیریز نے اسے مقبول بنا دیا پوری دنیا میں۔ بعض کیمیاگر تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ پتھر انسان کو لافانی بنا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے نیوٹن شاید تجربات کے دوران پارے کے زہریلے اثرات کا شکار ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بالوں میں پارے کی مقدار غیر معمولی طور پر زیادہ پائی گئی۔ محققین کا ماننا ہے کہ یہ زہریلا اثر 1693 میں نیوٹن کی ذہنی خرابی کا سبب بنا، جب وہ حقیقت سے کٹ گیا، بے خوابی اور ڈپریشن کا شکار ہوا، اور اپنے قریبی دوستوں پر ہی سازش کا الزام لگانے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے دوست اسے مار دیں گے۔ اس کے دوستوں نے اسے پاگل کہنا شروع کر دیا، اس کے لطیفے بنائے گئے۔ نیوٹن کا یہ ذہنی مسئلہ تقریباً 1.5 سال جاری رہا، پھر کچھ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کیمبرج میں اپنے 30 سالہ تعلیمی کیریئر کو خیر باد کہا، اور 1696 میں لندن آ کر برطانیہ کے رائل منٹ کا انچارج بنا۔ اس وقت برطانیہ کی معیشت سکہ سازی میں دھوکہ دہی کے سبب تباہ حال تھی، برباد ہو گئی تھی۔ نیوٹن نے بطور وارڈن اور بعد میں ماسٹر آف دی منٹ سکہ سازی کے نظام کو درست کرنے کے لیے سائنسی مہارت استعمال کی، اور مجرموں کے خلاف مقدمے بھی خود لڑے۔ کچھ کو پھانسی بھی دے دی گئی۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں اپنی شہرت کو مزید مستحکم کرنے میں مصروف رہا۔ اسے خواہش تھی دنیا اس کا نام جانے اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، اور اس میں اس نے اپنے حریفوں کو تاریخ سے مٹانا بھی شروع کر دیا۔ اس کا ایک اور تنازع معروف سائنسداں رابرٹ ہوک کے ساتھ ہوا، جو دعویٰ کرتا تھا کشش ثقل کے بارے میں نیوٹن کو نظریہ دینے والا دراصل وہی تھا۔ اس نے نیوٹن کو سمجھایا تھا۔ نیوٹن پر الزام ہے کہ اس نے بطور صدر رائل سوسائٹی ہوک کے واحد، اب جو وہ سائنسداں تھا اس کی جو ایک تصویر تھی وہاں لگی ہوئی رائل سوسائٹی، اس کو بھی ہٹوا دیا، غائب کر دیا وہاں سے۔ آج تک اس کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے اس سائنسدان کی۔ لیکن نیوٹن ظاہر ہے جیت گیا، کامیاب ہو گیا اس لڑائی میں۔ 1705 میں ملکہ عین نے کیمبرج یونیورسٹی کے دورے کے دوران نیوٹن کو سر آئزیک نیوٹن کے خطاب سے نوازا۔ نیوٹن ایک پیچیدہ مگر حیران کن شخصیت کا مالک تھا، ایک خلوت پسند، تنہائی پسند، جو دنیا کی یادداشت میں زندہ رہنا چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے۔ ایک ایسا آدمی جو کام کے عشق میں ہر شوق، ہر تعلق کو قربان کر بیٹھا، اور اس نے کبھی شادی بھی نہیں کی۔ وہ بیک وقت سائنسی ذہن کا مالک تھا اور بہت مذہبی جنونی بھی تھا۔ 20 مارچ 1727 کو نیوٹن کی نیند میں وفات ہوگی، اور اسے ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر پر لاطینی زبان میں لکھا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آئزیک نیوٹن کا فانی جسم آرام کر رہا ہے۔ اس کی لازوال میراث آج بھی ہماری دنیا کو روشن کر رہی ہے۔